जी, आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट आलिया और हमें ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर हामिद खान बाशानी साहब, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कॉलमनिस्ट हैं। बैरिस्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। आपका शुक्रिया, थैंक यू। हमारे पास और भी टॉपिक्स हैं, लेकिन इस वक्त एक टॉपिक ऐसा है कि जिसके कुछ एंगल्स अभी भी बाकी हैं। बैरिस्टर साहब, आप जानते हैं कि बिलावल भुट्टो हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने विजिट किया इंडिया का, और उसके बाद से लेकर अब तक सिर्फ जिस चीज का चर्चा है वो यही एससीओ है। हम पहले इसके ऊपर काफी एंगल्स पे बात की मैंने अपने प्रोग्राम्स में, लेकिन एक दो बातें जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब सामने आ रही हैं और दोनों तरफ से आ रही है, तो हम दोनों तरह की बातों पे ये लेते हैं। सर, एक तो पहली बात ये है कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से कहा गया कि उनकी तरफ से यानी इंडिया की तरफ से जो दहशतगर्दी है उसको एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल, डिप्लोमेटिक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसी के साथ मैं ये भी देख रही थी कि एक और खबर शाया हुई कि मकबूजा कश्मीर में खुशी की लहर दौड़ गई है बिलावल भुट्टो के इस विजिट से। क्या आप समझते हैं कि इसको डिप्लोमेटिक टूल के तौर पर वहां पे इस्तेमाल किया जा रहा है, और क्या इस विजिट से जो कश्मीर के लोग हैं उनका मसला हल हो गया है? देखें जी, ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी बुनियादी तौर पे जो शंघाई कोऑपरेशन है, इसका जो लोग स्कोप और एजेंडा समझते हैं, उन्होंने 2-3 वीक पहले जो है ये बता दिया था मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में और मुख्तलिफ जगहों पे कि यहाँ पे जो है जो डिस्कशन होगी उसमें एक बड़ा एजेंडा जो है वो सारी जो मेंबर स्टेट्स हैं उनके जो इंटरनल सिक्योरिटी है, वहाँ पे जो दहशतगर्दी की सिचुएशन है, इस तरह के जो मसाइल हैं वो भी एजेंडे का हिस्सा है। तो हमने ये कहा था कि जब इस तरह की डिस्कशन शुरू होगी तो उसमें पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी इंटरनली जो है वो तो डिस्कस होगी, जो मुमकिन है खुद पाकिस्तान ही करे कि हमें जो है वो दहशतगर्दी का सामना है, लेकिन उसमें इंडिया पाकिस्तान जो दहशतगर्दी का आपस में चल रहा है प्रॉब्लम, ये भी सामने आएगा और इससे कोई एस्केप नहीं है। आपको जो है वो एड्रेस करना पड़ेगा ये इशू। तो इसकी वजह से फिर इंडिया पाकिस्तान के जो बायलेटरल रिलेशनशिप है वो उसका क्वेश्चन भी उठेगा। तो इसलिए ये जो बिलावल ने 2 हफ्ते पहले रूल आउट कर दिया कि मैं जो इंडिया जा रहा हूँ, देयर इज नथिंग बायलेटरल अबाउट इट, हमने आपस में कोई डिस्कस नहीं करना है, हम तो जा रहे हैं शंघाई कॉन्फ्रेंस में कोऑपरेशन की जो है वो मीट में। तो इसलिए उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि इस सारे केस में जो है वो इंडिया टोटली इररेलेवेंट है जो कि मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी गलती थी, चूंकि एजेंडा उनके पास था और उनको पता था कि ये चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। आप जब इस तरह की जो एक फोरम है जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, ये सारे मुल्क शामिल हैं, तो उसमें अगर आपके एजेंडे पे नहीं भी है तो फिर भी मसलन जो इंडिया का ये स्टैंड है कि जी हम आपकी तरफ से जो क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी हो रही है आप बंद करें, या पाकिस्तान की तरफ से है कि मसला है कश्मीर पे इंडिया की ये पोजीशन नहीं बल्कि ये होनी चाहिए, तो जाहिर है इसको आप ये इन चीजें के बगैर कोई नहीं सकता और आप किसी एक फोरम पे बैठ ही नहीं सकते। आप किसी ऐसे मुश्तरका फोरम पे ढूंढ के आ रहे हैं जब यू कैन नॉट सी ईच अदर आई टू आई, सामने आप एक दूसरे से आंख नहीं मिला सकते, तो व्हाट काइंड ऑफ कोऑपरेशन यू आर टॉकिंग अबाउट? आप क्या समझते हैं कि लोग बेवकूफ हैं? तो आपने उसकी वजाहत ये पेश की कि जी वो उसमें तो हमने जाना ही जाना है, चूंकि उसका लीडर जो है वो चीन है। ये आपने कहा नहीं, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है। तो जाहिर है कि हम चीन को अकेला नहीं छोड़ सकते, हमें इस फोरम पे हर सूरत में जाना है और हमने शुरू से इससे कोऑपरेट किया है। तो इस हवाले से आपने ये वजाहत की डेफिनेटली, जिसका मतलब इंडिया को एक तरीके से अंडरमाइन करने वाली बात थी कि हम जो इस कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं इट हैज नथिंग टू डू विद इंडिया। हालांकि जो डिप्लोमेटिक उसूल हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उसकी एबीसी ये है कि आप किसी मुल्क में जा रहे हैं तो आप इस तरह की जो सरदमोरी और इस तरह की जो है ना वो स्टेटमेंट नहीं दे सकते इन एडवांस। आपने सारे ऑप्शंस खुले रखने होते हैं, कोई पता नहीं होता आपका किस मोड़ पे जो है वो कोई हाथ मिला लें, कोई स्माइल एक्सचेंज हो जाए और आपके दरमियान कोई किसी तरह की कोई जो है
کمیونیکیشن کے لیے راستہ کھل جائے. لیکن آپ پہلے بورڈ لگا لیں اپنے ماتھے پہ نو ویکینسی, تو دیٹ از ناٹ اے ڈپلومیسی. یہ جو ہے نا یہ پرانی ایک جنگ باز قسم کی ایٹیچیوڈ ہے جو اب اس دنیا میں جو ہے وہ چلتا نہیں ہے. تو بنیادی طور پہ یہ جو پاکستان کی طرف سے مثلا وزیر خارجہ نے ایٹیچیوڈ اختیار کیا اور اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے, یہ میرے نزدیک ایک ماڈرن ٹرائبل وار کو ریفلیکٹ کرتا ہے. نتھنگ مور دین دیٹ. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود ڈپلومیسی. اور یہ بہت ہی امیچور قسم کا ایک سٹینڈ ہے. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم امن کی بات کر رہے ہیں اور امن کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں, اور دوسری طرف آپ باتیں ایسی اٹھا رہے ہیں جو امن کے راستے میں ہمیشہ سٹمبلنگ بلاک رہی ہیں اور آئندہ بھی رہیں گی. ایک بہت ہی امپارٹنٹ قسم کی بات ہے, جیسے کہ میں نے بیک گراؤنڈ میں کہا کہ انڈیا کے لیے یہ انیویٹیبل تھا کہ وہ دہشت گردی کے سوال کو اٹھاتا, چونکہ یہ جو شنگھائی کوآپریشن کا جو کانفرنس ہے, اس کا جو بیسک فنڈامنٹلز ہیں اور جو اس کے مقاصد ہیں ان میں شامل ہے کہ آپ ان سارے ملکوں کی سیکیورٹی, سیفٹی اور کوآپریشن کے بارے میں ڈسکس کرنے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اگر آپ دو ملکوں کے درمیان دہشت گردی ہو رہی ہے, آپ اس پہ بات نہیں کرتے کیونکہ یہ کوئی ڈپلومیٹک ٹول بن جائے گا, تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا. دس از ناٹ اے ریزن. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے یہ جسٹیفائیبل نہیں ہے یہ بات کہنا. اور یہ جو بلاول صاحب نے کہا کہ جی یہ جس ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ انہوں نے یہ بات ہی کیوں اٹھائی, یعنی گویا جو ہے انڈیا کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ اس معاملے کو انڈر دا کارپیٹ ڈال دے اور یہ ذکر ہی نہ کرے کہ انڈیا پاکستان کے درمیان دہشت گردی کے حوالے سے کیا معاملے چل رہے ہیں. حالانکہ اسی دن جو ہے ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے جس کو ظاہر ہے کہ مختلف لوگ جو ہیں, اگر انڈین گورنمنٹ نہیں لیکن انڈین میڈیا جو ہے وہ ویسی پیمانے پہ پاکستان کے ساتھ جوڑ رہا ہے, تو اس میں آپ ڈیفینسو سچویشن تو نہیں اختیار کر سکتے نا. اس میں آپ کو ظاہر ہے ایک کلیئر قسم کا سٹینڈ لینا پڑتا ہے جس میں آپ اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کریں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ دہشت گردی کو اپنے آپ سے ڈس ایسوسیٹ کرنے کے بجائے آپ وکٹم کارڈ کیوں پلے کرتے ہیں. آپ پہ کوئی سوال کرتا ہے کہ جناب یہ ہمارے ہاں دہشت گردی ہوئی ہے, اس میں آپ کے لوگ انوالو ہیں, نہ اس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں, نہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں. آپ وکٹم کارڈ شروع کر دیتے ہیں کہ جی ہم تو خود دہشت گردی کے شکار ہیں. بھائی جو تم دہشت گردی کے شکار ہو, یہ مانسٹر تم نے خود پیدا کیے اور ہماری آنکھوں کے سامنے پیدا کیے. نن آف دیم از کمنگ سم ویئر ایلس, کے کہیں کوئی تاجکستان سے یا کہیں سے آ رہا ہو. یہ تو سارے جو ہے آپ کے اپنے ایسٹس ہیں جن کو ایسٹس کے طور پہ آپ نے پروٹیکٹ کیا ہے 30 سال تک, اور اب انہوں نے پلٹ کے آپ پہ حملہ کیا ہے تو آپ کہتے ہیں ہم بھی وکٹم ہیں. تم وکٹم ہو تو بیکاز آف یور اون ڈیڈز, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے ملک جو ہے وہ آپ کی جو ہے اس پہ پلے کرنا شروع ہو جائیں. اب دوسرے ملک کا ایک مثلا جو بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پالیسی میں سب سے بڑا فلاح یہ ہے, آپ یہ دیکھیں کہ یہ دو واقعات جو ہوئے ہیں, پونچھ میں ہوا ہے اور راجوری میں ہوا ہے, دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں. ان کی واضح الفاظ میں پاکستان کی طرف سے مذمت ہونی چاہیے تھی اور انکنڈیشنلی یہ کہنا چاہیے تھا کہ جو بھی اس میں انوالو ہے ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اس کے بجائے پاکستان کے جو خود ساختہ قسم کے سپوک پرسن ہیں, خصوصاً جو ایکس ملیٹری اور ایکس سفارتکار, انہوں نے اچھل کے تو اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی. ایک نے تو یہ کہا کہ یہ یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے عین مطابق ہے, یعنی وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ دہشت گردی جو ہے وہ کوئی یونائٹڈ نیشن کی طرف سے سینکشن ہوتی ہے, اس نے اس کو منظور کیا ہوا ہے. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ وائی یو آر ناٹ کمنگ آؤٹ کلین آن دا ایشو آف دس دہشت گردی. آپ آئیں, آپ سیدھے کھل کے بات کریں کہ بھائی ہمارا کوئی تعلق نہیں, یہ لوگ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں, آپ ہمیں نشاندہی کریں, ہم آپ کے ساتھ مل کے اس کو انویسٹیگیٹ کرنے اور جو بھی ذمہ دار ہے اس کو سزا دینے کے لیے تیار ہیں. تو پھر بات بنے کہ یو ہیو اے پازیٹیو. آپ تو پلے کر رہے ہیں وہ جی ہم بھی وکٹم ہیں. بھائی آپ کا وکٹم وڈ بھی ہم ڈسکس کریں گے, لیکن پہلے جو کوسچن ٹیبل پہ ہے وہ یہ ہے لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. تو اس میں یہ کہاں سے بات نکل کے آ جاتی ہے کہ آپ اس کو کوئی ڈپلومیٹک ٹول کے طور پہ استعمال کرتے ہیں, جس کا مطلب ہے آپ اس کا ذکر نہ کیا کریں, یعنی یہ ہونے دیں.
سر اسی کے ساتھ نا، اسی سے جڑے ہوئے ظاہر ہے کہ جو بات چیت ہوئی ہے دونوں طرف سے پریس کانفرنسز، اسی لیے میں نے پہلے بلاول بھٹو نے جو کہا پریس کانفرنس میں، اس سے میں نے سٹارٹ کیا. اب جب ہم دیکھتے ہیں دوسری طرف تو وہاں پر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ڈاکٹر جے شنکر یہ کہتے ہیں، ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ یعنی ان سے جب سوال کیے گئے وہاں پر، انہوں نے جو پاکستانی جرنلسٹ وہاں پر گئے تھے ان کے تمام سوال انہوں نے کیٹر کیے، اور ان سے سوالوں کے دوران یہ کہا گیا جب سوال کیے گئے تو انہوں نے کہا آپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ سیم بوٹ میں ہیں دہشت گردی کے حوالے سے، تو ہم سیم بوٹ میں نہیں ہیں. یہ آپ نے اس کا بھی کسی حد تک جواب دے دیا جو انہوں نے یہ بات کی. اور اسی کے ساتھ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو پاکستان ہے اس کی کریڈیبلٹی ڈپلیٹنگ فاسٹر دین اٹس فوریکس ریزرو. ظاہر ہے کہ ایک بہت یہ ایک تنقید ہے اور بہت سخت کرٹیسزم ہے یہ، لیکن ہم تو بہت کام نہیں کر چکے بیرسٹر صاحب کہ اتنا ہم نے ایف اے ٹی ایف کے لیے کام کیا اور پھر ہمارا نام اس میں سے نکلا، تو پھر بھی اگر یہ کہا جائے کہ یہ اس طریقے سے جو ہے وہ فورن ریزروز اور فوریکس ریزروز اور اس سے بھی زیادہ ہماری جو کریڈیبلٹی کے اوپر بات کی جا رہی ہے. نہیں دیکھیں، یہ بڑا باریک مسئلہ ہے کہ جب آپ انڈیا کو اسی بورڈ پہ کھینچنے کی کوشش کریں تو اس میں انڈیا کے علاوہ کوئی ملک بھی ہو تو وہ اس پہ اسی طرح ریئیکٹ کرے گا، اگر پاکستان بھی ہو تو وہ اسی طرح ریئیکٹ کرے گا. چونکہ جو آپ کے خلاف تحریک طالبان نے پاکستان کی طرف سے دہشت گردی ہو رہی ہے، وہ آپ کا ایک انٹرنل جو ہے انڈیجنس گروپ ہے، جو آپ لوگوں نے خود ٹرین کر کے اس کو کئی سالوں تک شیلٹر دے کے تو ایک سرکاری حیثیت دے کے تو اس کو پروٹیکٹ کیے رکھا. جبکہ جو کچھ کشمیر میں ہوا اور جس کی وجہ سے وہاں ساری تحریک تباہ ہوئی، وہاں کی سوسائٹی تباہ ہوئی، وہاں خون خرابہ ہوا، قتل و غارت ہوئی، وہ بڑی حد تک ایک فارن انٹرونشن تھی. اس میں جو ہے وہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ افغانستان سے لے کے تو مصر سے لے کے تو الجزائر سے لے کے تو ایسے ایسے ملکوں سے امپورٹ کیے گئے کریمنل فیوجیٹیو جن کو آپ کہتے ہیں، جیلوں سے بھاگے ہوئے یا جو جیلوں کو کھول کے جیلیں تو ان کو بھیجا گیا تھا افغانستان میں لڑنے کے لیے، وہ آپ نے ری آرگنائز کر کے تو کشمیر میں ڈالے، جو کہ ایک بلیٹنٹ، ایک کلیئر، ایک ان چیلنجیبل ایکٹ آف جو ہے دہشت گردی ہے جو آپ نے پلے کیا، جس کی وجہ سے یہ کشمیر میں نوبت یہاں تک آئی. تو اب اگر آپ کہتے ہیں کہ اس میں کشمیری میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تو اس میں خوشی والی کون سی بات ہے؟ آپ مجھے ذرا خوشخبری تو بتائیں. یہ جو کچھ بلاول صاحب کی وزٹ کی وجہ کا جو آؤٹ کم ہے، قطع نظر اس کے کہ کس نے کیا کہا یا کس نے کیا کس طرح کی باڈی لینگویج اختیار کی، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک بہت بڑا ایک ڈپلومیٹکلی ایک ڈیزاسٹر وزٹ ہے جو بہت ہی بڑا کانٹر پروڈکٹیو ہے. اور اس کو آپ اس طرح پیش کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ انہوں نے جا کے تو سمجھ لیں کہ اپنے درمیان بات چیت نہ کرنے اور تعلقات کو نارمل نہ کرنے کے پروسیس کو ایک اور کک لگا کے آگے کیا ہے، بجائے اس کے کہ اس کے الٹ ہوتا کہ جی ایک وزٹ ہوئی تو اس کی وجہ سے کچھ جو ہے وہ چیزیں کو جو ہے وہ اوپن ہوئی ہیں یا کچھ معاملات. سر ہم تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو نے ایک بہت بڑا کام کر دیا، 12 سال کے بعد وہاں پر گئے، اور چلو یہی جو ہے ہی بڑی بات ہے کہ بات چیت نہیں ہو رہی تھی، بات ہوئی. لیکن بشیر صاحب میرے ذہن میں نا اس سے جب یہ کہا گیا ان کی طرف سے کہ سیم بورڈ میں ہم نہیں ہیں، اچھا میرے ذہن میں اس کا ایک اور اینگل ہے جس کو میں اس طرح لے رہی تھی کہ ہم وہ بہت ترقی کر گئے ہیں، 5th لارجسٹ اکانومی بن گئے ہیں، اور ہم ابھی تک اس مقابلے میں ہیں، اور ہم اپنے آپ کو نا وہ ہماری انا ظاہر ہے کہ اتنی ہے کہ ہم کوئی بھی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتی. جب ان کی ترقی کی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں او ایسی کی تیسی، وہ ہم دیکھ لیں گے کہاں سے آ گیا یہ کیا ہے. ہم اس کو کیوں ایکسیپٹ نہیں کر لیں؟ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے سوچنا چاہیے اور عوام کو بتانا چاہیے کہ ہم ترقی میں اور اپنے اسٹیٹس میں اب سیم بورڈ میں نہیں رہے. نہیں، یہ اینگل بھی بالکل صحیح ہے، اور ڈیفینیٹلی اس اینگل پہ کسی کو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں، چونکہ یہ سیلف ایویڈنٹ ہے. آبویسلی اگر آپ کوئی بہت بڑی غلط فہمی میں نہیں ہیں یا کسی طرح کے وہ جو کہتے ہیں شتر مرغ کی طرح آپ نے ریت میں اگر سر نہیں ڈالا ہوا تو یہ تو ایک بہت بڑی حقیقت ہے جو سامنے ہے. اس میں انڈیا کو یہ کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ لیکن میرے خیال میں یہ جو انہوں نے بات کہی یہ اس ریفرنس میں زیادہ فٹ آتی ہے کہ پاکستان نے اور بلاول نے بار بار یہ دہرانے کی کوشش کی کہ ہم اور انڈیا کی ایک ہی بات ہے، جی آپ کے ہاں بھی دہشت گردی ہوتی ہے تو ہمارے ہاں بھی ہوتی ہے نا، تو آپ کو کیوں زیادہ تکلیف ہے یا آپ کیوں شور ڈالتے ہیں؟ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا
حالانکہ یہ بات بالکل جو ہے وہ درست نہیں ہے، یہ ٹوٹلی پولیٹیکلی انکریکٹ ہے، حقائق کے خلاف ہے۔ اب جو لوگ جا کے انڈیا میں دہشت گردی کے مرتکب ہوئے ہیں، اس میں انڈیا کا سٹینڈ تو یہ ہے پاکستان کی طرف سے بھیجے گئے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ پھر آپ کے اندر جو ہو رہی ہے یا باہر جو ہو رہی ہے، دونوں طرف کے ذمہ داری اگر آپ کے کندھوں پہ ڈال رہی ہے تو آپ اس کو اوپنلی انویسٹیگیٹ کریں اور اس کو کنکلوڈ کریں۔ 20-25 سال ہو گئے اس بات کو ڈسکس ہوتے ہوئے، تو کیا کوئی یہ سوال پوچھ سکتا ہے پاکستانی اتھارٹیز سے کہ آپ نے اس مسئلے کو کنکلوڈ کیوں نہیں کیا تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو؟ ظاہر ہے وہ اس کو کنکلوڈ کرنا نہیں چاہتے، چونکہ اب پاکستان جو ہے کہ بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وکٹم کارڈ پلے کرنے میں ان کو زیادہ فائدہ نظر آتا ہے۔ جہاں کہیں دنیا میں دہشت گردی کی بات ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، اس پہ کوئی سٹینڈ لینے کے بجائے وہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں جی وہ ہم تو خود اس کا شکار ہیں، جی ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ یعنی اس طریقے سے دہشت گردوں کو وہ ایک طرح کی جو ہے نا گرین چٹ جو ہے وہ دے دیتے ہیں۔ اچھا سر، یہ جو ان کی طرف سے ایک بات کی گئی بہت ہی ایک اگریسو اس میں کشمیر کی، تو کیا کیونکہ ہماری طرف سے ایک عرصہ ہو گیا ہم بہت زیادہ کشمیر کو بات کرتے ہیں، رٹ لگاتے ہیں، یہاں پہ بے شک سستے آٹے کی لائنوں میں لگے ہوئے، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ کشمیر اور فلسطین ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس بنا پر اس کے ریئیکشن میں اب ان کی طرف سے بھی وہ جو ایک ہے کہ اچھا ٹھیک ہے ایسا ہے تو پھر یہ کشمیر جو ہے یہ ہمیں چاہیے، تو کیا یہ ایسا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے جی، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ گزشتہ کہیں برسوں سے آپ دیکھ رہی ہیں کہ بار بار جو ہے وہ مختلف عہدے داروں کی طرف سے جو رولنگ پارٹی کے ذمہ داران ہیں بیانات آتے ہیں، کبھی وزیر داخلہ کی طرف سے آ گیا، کبھی وزیر خارجہ کی طرف سے آ گیا۔ تو یہ جو ہے بنیادی طور پہ جس طرح پاکستان کا سٹینڈ ہے، اور جس کو بلاول نے کل دہرایا کہ جی ہمارا سٹینڈ یہ ہے کہ یہ یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے مطابق حل ہو، اور یہاں پہ باقاعدہ جو ہے پلیبیسائڈ کا لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ یہ ہو جس کے مطابق کشمیری طے کریں کہ وہ انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ۔ بالکل اسی طرح انڈیا کا سٹینڈ یہ ہے کہ جی یہ جو ادھر پلیبیسائڈ کا ایشو آپ اٹھا رہے ہیں، یہ انڈین کشمیر کے اندر جو ریپیٹڈلی الیکشن ہوئے اس میں پلیبیسائڈ ہو گیا ہے، وہ الیکشن کو پلیبیسائڈ کا الٹرنیٹو ڈکلیئر کرتے ہیں انٹرنیشنل فورمز پہ اور لیگلی، کہ جب لوگوں نے ووٹ ایکسرسائز کر لیا، ایسی پارٹیوں کو منتخب کر لیا جو پرو انڈیا ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اس مسئلے کو بھی ایڈریس کر لیا ہے۔ اور اب مسئلہ صرف اتنا رہ گیا ہے کہ جو کشمیر کے علاقے فارمر سٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کے آپ کے پاس ہیں وہ آپ ہمارے حوالے کر دیں، اور اب مسئلہ صرف اتنا ہے کہ وہ آپ نے کب حوالے کرنے ہیں۔ اسٹیٹمنٹ اب کی ایک ہی، جب امت شاہ نے کہا تھا، اس سے پہلے کسی ایک منسٹر نے غالباً راج ناتھ نے، جس نے کہا تھا، بالکل یہی الفاظ تھے کہ اب سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ جو علاقے ہیں انڈر یور آکوپیشن، آپ ان کو کب جو ہے وہ خالی کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ایک ٹیٹ فار ٹیٹ کی بات ہی ہو گئی نا، کہ پاکستان کا مطالبہ ہی تو یہی ہے کہ جی آپ جموں کشمیر کو خالی کر کے ہمارے حوالے کر دیں۔ اب وہاں ریفرینڈم کیا ہوگا جہاں آپ کہتے ہیں جی اوور ویلمنگ میجارٹی مسلمانوں کی ہے اور وہ پاکستان کے درد میں مرے جا رہے ہیں اور صبح و شام پاکستان کو اپنا قبلہ اور کعبہ سمجھ کے پوج رہے ہیں، تو وہاں ریفرینڈم کیا ہوگا؟ ریفرینڈم تو آپ کے نزدیک پھر ہو گیا، کیونکہ جہاں لوگ اس حد تک قربان ہونے کے لیے تیار ہیں ان سے دوبارہ کب کیا پوچھیں گے؟ تو آپ پھر اس کا مطلب ہے ریفرینڈم کی آڑ میں جو مطالبہ کر رہے ہیں وہ یہی کر رہے ہیں نا کہ انڈیا جو ہے وہ کشمیر کو خالی کر کے ہمارے حوالے کر دے۔ بالکل اسی طرح جو ہے وہ کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ جو دوسرا جڑا ہوا مسئلہ جس پہ بلاول نے بہت زیادہ ری ایکٹ کیا اور جس پہ انڈیا نے سی پیک پہ یہ سوال اٹھایا کہ یہ ہماری جو ہے سیکیورٹی اور ساورنٹی کا ایشو ہے، تو یہ سیکیورٹی اور ساورنٹی کا ایشو جتنی دیانتداری اور جذبہ ایمانی سے آپ جموں کشمیر کو اپنا سمجھتے ہیں، اسی جذبہ ایمانی اور دیانتداری سے وہ بھی سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان جو ہے وہ انڈیا کا ہے، چونکہ ان کا خیال ہے کہ یہ فارمر سٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کا حصہ ہے اور فارمر سٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر ان کا حصہ ہے۔ اب دونوں طرف جذبہ ایمانی میں کوئی کمی مجھے نظر نہیں آتی،
وہ بالکل ایکول نظر آتا ہے مجھے. تو اس پہ آپ کو اتنا غصہ چڑھتا ہے تو ذرا اپنے گریباں میں بھی تو منہ ڈالیں نا کہ ہم کس بنیاد پہ جو ہے کلیم کر رہے ہیں, اور اگر وہ کلیم کر لیں تو آپ کو آگ لگ جاتی ہے. اس لیے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ اس طریقے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ دونوں طرف سے اس میں ایک پوری بنیادی جو ہے آپ چینج نہیں لاتے اپنے ایٹیچیوڈ میں, اور وہ یہ کہ ہم نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے یا نہیں کرنا, یا اس مسئلے کو حل کیے بغیر ہی ہم نے آپس میں کوئی تعلق قائم رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے. یہ بنیادی سوال ہیں جس میں اب نوبت یہاں آ گئے, اور یہ ہمیشہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان اس میں کوئی نہ کوئی خاموش انڈرسٹینڈنگ رہی ہے. یہ پہلا دور ہے گزشتہ 10-12 سالوں میں کہ جب اس میں اتنا زیادہ ڈیفرنس آف اوپینین آ گیا ہے, اور اس کو آپ کسی بھی طریقے سے ریزالو کرنے کی پوزیشن میں نظر نہیں آتے. مسٹر حامد باشانی صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم. بہت آپ نے تھورولی اس کے اوپر ڈسکس کیا, اور تھینک یو جی, آپ کا شکریہ.